آقا ہے آپ وسیلہ روزے پہ بلا لو زوال بنا دو قسمت کو جگا دو اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا ازورونی 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 آہتو تعرفونی شفیعکم چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اسامیکم اسدرہا اسامیکم حلامیکم یا زفاری حلامیکم چلے آؤ زفارو چلے آؤ میری آواز پہ لبیک پکارے جاؤ نام تم سب کے میرے دل پہ ہے لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عذاب اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو اهل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala. Welcome to another episode of very special and unique series of programs Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Shawwal and today is Friday. While we are commemorating the tragedy of the Shahada of Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam, today is Friday also. We are waiting for such a Friday in which inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will give the permission to our 12th Imam, Imam Mahdi alayhi salatu wasalam, for his reappearance. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kull waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Let's make a niyat that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors. كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحمين والمرحمات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen Ya Rabbil Alameen. Dear viewers, as 25th of Shawwal is the day of the martyrdom
of our sixth beloved Imam, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, and as we are commemorating the tragedy of the Shahada of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, who was, by the way, poisoned by Mansur Abbasi, and at the age of 65 he departed from this world, and he was the longest Imam, which means that he had a 34 years of his life as an Imam where he served, and that's why he is also called Sheikhul A'imma. And one more thing which is also important, very important to know, that Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, he had 7 sons and 3 daughters, so total 10 children Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam he had. And the oldest one was Hazrat Ismail ibn Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. While he died, when Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam was still alive, but still today even we see that Ismailis, they still believed, and that's where the dispute starts, that they believe that Ismail must be the successor of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, and he was the Imam. But while he died, during the lifetime of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, so God willingly, Imam Musa Kadhim alayhi salatu wasalam, who is our 7th Imam, he was chosen one as an Imam, and he became the successor of Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. Now we see that there are a lot about Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, that how he has served. First of all, his services towards humanity and mankind, the knowledge he has spread, and his sayings, ahadith, and of course, he is the founder, and he is the one that is our identity as in jurisprudence, fiqh, Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. And not only that, but also we see that his characteristic and his conduct. One, under those circumstances where it was transactional period, and it was not that easy, to serve and spread the teachings of true Islam, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, not only he did perform his duties very well, but also he saved his companions and his students. There were worse kind of situation where there could be a danger for them, where could be a harm towards them, but Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam had made a strategy, and through his strategy he was able to protect even his students, his companions, and that's how he was able to transfer the knowledge to the next generation and pass on to Imam Musa Kadhim alayhi salatu wasalam. When we come to the sayings of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, it's in thousands. It's not a small short number. I don't want to go into the details, but I would like to mention few of them, and inshallah also some of them tomorrow. There are kalamat-e-qisar, the short sentences of Imam Sadiq alayhi salatu, and also there are 10 advices of Imam Sadiq alayhi salatu wasalam. They are also very popular, and of course I think we should learn about it, think about it, and of course make the analysis in order to make sure that we understand it fully. One of them, it is that Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, at the time where he was close to departure from this world, his will, it's also very important. First of all, we see that any man, any woman, anyone, any human being, mankind, when he is dying at that moment, whatever he will say, that is the conclusion of his lifetime experience, knowledge, what he has gone through. And in other sense, those words are very important. Those words are, like jewel. Like a gold. It's valuable. Just imagine, for example, anyone at the time when he is about to leave this world, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, going back to Allah subhanahu wa ta'ala, whatever a human being will say at that time, just imagine the importance of it. Like Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, what he said to Imam Hassan al-Mujtaba and Hussain al-Sayyid al-Shuhada, those last moments are very important. Like one of them is that
كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. I mean, we see that one of them, I mean, usikum bitaqwallah, first from here it starts, and then very important. I mean, just see that it's a formula given to us by Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that stand against oppressor and support the oppressed one. This is a formula given to us, and even today, till today, and inshallah till the day of judgment, we stands for that principle. And of course, we have to sacrifice, but we can't back off. Now, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam has also, the will, where he advised, where he, said about, for example, future guidelines, and very important, valuable. One of them, Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, what he said? He says that, فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Very important. Allahumma adkhilni mudkhila sidqin wa akhrujni mukhraja sidqin. This is adkhilni mudkhila sidqin. First of all, the entrance. When you enter to any movement, any mission, anything, of course, wa akhrajani mukhraja sidqin. That's also very important. Khatima bil khair. It's not important the beginning, it's also important the ending. Like, for example, you became Muslim, you're born Muslim, and automatically it's a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that you have gotten the teachings of Islam. You're a Muslim, right? But now what is important? فَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. It's important that at the time when you are departing from this world, that time has to be Muslim in the status of Islam. And the deen and the law al-Islam. Al-Islam huwa taslim. So it's not, that is also important, entering into that. But also, khatima bil khair. So Imam Sadiq alayhi salatu wasalam, he advised, and his will, it says, وَلَا تَمُوتُنَّ, at the time of death, وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Don't be in any other status. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu, what he says, فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَ, when he was stuck with the sword. He didn't say anywhere else. So, very important, we have to be very careful that we have to carry our faith, our belief, Islam. And not like, for example, you begin with it, but at the end of the day you will see at the time of death, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, it will be a mixed. Somewhere you will be at the position of status of denying, not accepting. Oh, I don't believe in it, or I don't like it, or I don't believe, I don't think that this is, right one. Oh, I think this, me. No. If you are a Muslim, al-Islam huwa taslim, then you should be at the time of death at the stage of submission, where you will be just, Sarah taslim kham, that you will say, Ilahi wa Rabbi, man li ghayruk, afawwidhu amri ila Allah, inna Allah basirun bil ibad, amantum billahi wa rasulihi. That's exactly what it is. Why this is taqibat in namaz? Every day say it, practice it, express it, declare it, remind yourself, think about it. Where are you? What are you? Who are you? What are your beliefs? It's very important. Sometimes you will see that it will become rituals, habitual. You're reading Quran, but you don't understand. You don't practice. You don't follow. You don't obey. You're reading namaz, but no effects. And you will see that al-dhahir, people will think that, he is the most religious person, but you see that in your mind and in your heart something else. The stage of denial. God forbid, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh. Anyway, we don't have that much time, inshallah. I want to take 2 minutes break, and then we'll come back, and inshallah we'll open the phone lines, and we'll provide the opportunities to all of you that you can call and you can present your salam, and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. I don't want to, go long. I want to give you the time so you can call in. Stay tuned. We'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wa salam.
ننسى حسينا والله يا زهرة ما ننسى حسينا هلا هلا يا ولينا هلا يا ولينا هلا هلا يا ولينا هلا يا ولينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا والله يا فاطمة زهرا والله ہے ہمارا یا فاطمہ زہرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا ہم نے لبیک کہا اس نے ہم کو نہ بلایا ہم نے اس کو نہ بلایا ہلا ہلا یا ولينا ہلا ہلا یا ولينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا احنا خدامك جينا والله يا والله والله يا والله يا فاطمة زهرا نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے حسین عظم اللہ لك الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی عظم اللہ لك الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. آج روز جمعہ ہے اور روز جمعہ روز ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اور 26 شوال کی مناسبت سے آج دوسرا دن ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا. تو ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اللہم عجل ولیک فرج، او اللہ ہمارے بارے میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو جلد از جلد اذن ظہور عنایت فرما. عزیز محترم، ایک بات عرض کرتا چلوں ناظرین و ناظرات اور مومنین و مومنات کی، چونکہ اب اذان کا ٹائم جو ہے بہت پیچھے چلا گیا اور سورج جلدی نکل آتا ہے، مطلب 5:30 بجے یہاں پر سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے اپنا ٹائم جو ہے وہ 5 سے 6 بجے کر دیا ہے. تو بہرحال کل بہت سارے مومنین و مومنات سوال کر رہے تھے کہ آپ نے ٹائم چینج کر دیا. ہمارا ٹائم تقریباً یوں ہی ہوتا ہے، اور اگلا ایک مہینہ بچا ہے، اس کے بعد پھر ظاہر محرم ہوگا. تو محرم میں دی پاسبلٹیز کہ حتی ہم 4 سے 5 بجے تک جو ہے وہ پروگرام کریں. نماز کے فوراً بعد 4 سے 5 پروگرام ہوگا اور 5 سے 6 ہماری مجلس ہوا کرے گی. تو بہرحال یہ مہینہ ہمارا پروگرام جو ہے 5 بجے ہی شروع ہوگا، اور نیکسٹ منتھ بھی 5 بجے ہوگا، اور اس سے پھر اگلے مہینے ول سی کہ واٹ ٹو ڈو. مومنین و مومنات، ہماری فون لائنز جو ہے اوپن ہو چکی ہوئی ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ اپنا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ فرسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امام جعفر صادق علیہ السلام. السلام علیکم یا مظلوم. السلام علیکم یا امام مظلوم جعفر صادق علیہ السلام. اللہم لعنت قتل منصور دیوان لعنت بے شمار. اللہم لعنت قتل امام جعفر صادق علیہ السلام قاتل لعنت بے شمار. اللہم جل ولیک الفرج. السلام علی الحسین وعلی الحسین اولاد الحسین و صحاب الحسین حضرت ابو القدر العباس سید زینب شریک الحسین. السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ التماس سے دعا آپ کو بڑی عزت دے، آپ کو آپ کے بچوں کو خوشی نصیب ہو، مولا آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ کے کل کی بات بہت اچھی ہے کہ ہم شیعوں کو امام علیہ السلام کی شہادت سے بتانا چاہیے کہ 25 کو مولا کی شہادت ہے،
بے شک، اولاد کو جزائے خیر دیں. امام بڑی زمانہ مہربانی، بہت مجد بہت خدا شکریہ. کی امان میں ہو. جزاک اللہ، التماس دعا سے کیا زیادہ جزاک بڑی اللہ، زندگی ہو آپ جزاک کی. اللہ جمیل آپ کے حسین مرحومین بھٹی کو مولا صاحب. بلندی درجات عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. جمیل حسین بھٹی صاحب جنوبی پنجاب ملتان پاکستان سے. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو مبلغ دین مبین اسلام بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام کو سمجھنے کی، اپنے کردار میں ڈھالنے کی، اور عملی طور پر اپنے اعمال سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور بالکل ایسے ہی ہے، کل جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے. امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے مذہب کی شناخت ہیں، پہچان ہیں، اور رئیس مذہب ہے، شیخ الائمہ ہیں، صادق ہیں. We have another caller with us, Sister Chanda from New York, United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار ہے. جی میری بہن بسم اللہ. جی میں نے اسلام پیش کرنا ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا حسین، سلام یا حسین، لبیک یا حسین. احسن، جزاک اللہ. اللہ یسلمک. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. تو بہرحال عزیزان محترم، جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں انوائرمنٹ کو کریٹ کرنا ہے تاکہ اتمام حجت ہو، تاکہ دوسروں تک پیغام پہنچے، تاکہ ہماری آئندہ نسلوں کو پتہ چلے، تاکہ تمام تر مسلمانوں کو پتہ چلے کہ رئیس مذہب جعفری امام جعفر صادق علیہ السلام کا یوم شہادت ہے. اور در حقیقت یہ بھی جب آپ کہتے ہیں یوم شہادت ہے، اس کا مطلب کہ ان کو شہید کس نے کیا ہے، زہر کس نے دلوایا ہے، اس وقت خلیفہ وقت کون تھا، قاتل کون ہے ان کا، کس نے ظلم کیا ہے، کس کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی تھی. تو در حقیقت آپ قاتل امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی بے نقاب کرتے. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ سوال رکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قاتل کون ہے، تو ممکن ہے اکثریت لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کس کے زمانے میں کس کے کہنے پر مسموم کیے گئے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار، کنڈکٹ، مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ اونٹوں پر بیٹھ کر ہم لوگ مکہ کی طرف جب جایا کرتے تھے تو ایک سفر کی روداد وہ بھی سناتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب میقات پر پہنچے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا رنگ بدل گیا ہے، وجود کانپنا شروع ہو گیا ہے، اور ہمیں لگا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تلبیہ نہیں کہہ پائیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک. اور یہ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کے متعلق بھی. تو اس نے کہا کہ ہم نے کہا یا ابن رسول اللہ اتنا سخت نہ لیں اور کہہ لیجیے تلبیہ لبیک کہہ دیجیے. تو مالک فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میں تو کہوں لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں حاضر ہوں، اگر خدا نے کہہ دیا کہ لا لبیک تمہاری لبیک قبول نہیں تو کیا کرو. ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں. اور یہ کیفیت ہے ایک عبد صالح کی، ایک زمانے کے امام کی، ایک مطیع محض پروردگار کی، اور یعنی مطیع محض پروردگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے. یہ ہے کہ اپنے کنڈکٹ سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے، اپنی رفتار سے دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو سمجھا رہے ہیں. We have another caller with us from United Arab Emirates, دبئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا میرا نام نعیم ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی جی نہیں، میں مولا کو سلام کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ جان، بسم اللہ جی، بسم اللہ.
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسن مصطفیٰ، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مولانا میں پرسہ دینا چاہ رہا ہوں امام حسین اور امام صاحب الزمان بسم اللہ بسم اجل اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرج کو، امام جعفر صادق کا پرسہ دینا چاہ رہا ہوں۔ میں بی بی زہرا کو، خدا قبول فرمائے۔ فرزند زہرا کو پرسہ دینا چاہ رہا ہوں، ان کی جد کا پرسہ قبول ہو میری طرف سے، اور ہمیں ایک راستہ بنائے جلد سے جلد جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے، جہاں آمین پہ ہم آمین آمین یا بیوی رب کا العالمین، بیوی آمین کے روزے میں جا کے بیوی کو پرسہ عطا کریں۔ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اور اللہ بہت یہ شکریہ آپ کا بھی شکریہ جان، بہت بہت آپ کے شکریہ۔ آپ کے توسل سے ہم لوگ مولا کی زیارت کر پا رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ تو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں، میری آمین۔ فیملی کے لیے دعا میں یاد رکھیں، آپ بھی انشاءاللہ ہم بھی آپ دعا میں یاد رکھیں مولانا۔ انشاءاللہ ضرور۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ یسلمک۔ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے۔ میں ابھی 2 دن پہلے جو ہے پاکستان میں تھا، اور 3 دن پہلے جو ہے وہ پاکستان میں لاہور سے میں نے سید بلال قطب صاحب کے ساتھ جو ہے وہ قطب آن لائن پروگرام میں شرکت کی، لائیو پروگرام میں۔ تو اس میں انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے نا ہمیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں کہیں کہ ہمارا نام لے کر دعا کیجیے گا۔ تو اب ظاہرہ میرے پاس ابھی لسٹ تو نہیں پہنچی ہے، لیکن بہرحال میں نے وعدہ کیا تھا، تو میں حرم امام حسین علیہ السلام میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کی، مسلمین و مسلمات کی دعاؤں کو، حاجات کو مقبول و منظور فرمائے، جنہوں نے التماس سے دعا کہا ہوا ہے، جو زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، پروردگار ان کو اذن شرف یابی عطا فرمائے، جو رکاوٹیں وہ دور فرمائے، جنہیں وسائل کی ضرورت ہے پروردگار انہیں مہیا فرمائے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کامل و عاجل نائل فرمائے، اور جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے، جن کو روزگار عطا فرمائے اس میں پروردگار برکت نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے بار بار معرفت کے ساتھ زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال یہ توفیق الہی ہے، پروردگار جو ہمیں توفیق نصیب فرماتے ہیں، اور یہ امانت ہوتی ہے دعا جو یہاں پر لا کر امانتاً جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے توسل سے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ دیکھیں ہر جگہ اللہ رب العزت ہوا اقرب من حبل الورید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پروردگار ہماری شاہرگ حیات سے بھی قریب ہے، لیکن بہرحال دعا کے آداب ہیں، دعا کے متعلق ریکمینڈ کیا گیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت اذا دعان، جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوت الداع اذا دعان، اللہ رب العزت نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دی جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے متعلق کہ میں قریب ہوں، اجیب اور میں جواب دیتا ہوں، اجابت کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرتا ہے، اور دعا بمانا پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے۔ تو یہاں پر در حالی کہ ہوا اقرب من حبل الورید ہے، لیکن اس کے باوجود ریکمینڈڈ ہے کہ دست دعا کو بلند کر کے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرو۔ حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا فَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ اب اللہ سے دعا کرو، سوال کرو صاف نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، کہ وہ پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ روزے رکھ سکیں اور تلاوت قرآن کر سکیں، جس کا مطلب یہ ریکمینڈڈ ہے کہ پکاریے، الدعاء صلاح المؤمن، دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، پروردگار کو پسند ہے کہ جب کوئی شخص، جب کوئی مومن، جب کوئی مخلوق خدا، جب کوئی انسان خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے الہی و ربی من لی غیرو کہتا ہے، پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہیے، کیا مانگتا ہے، تو ریکمینڈ۔ اور پھر ظاہر ہے اس شرائط کے اندر، آداب دعا کے اندر کب مانگی جائے، یعنی ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، کس دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ٹائم کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ زوال شرعی کے وقت جب زور کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پروردگار کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ امپورٹنٹ ہے، فجر کا ٹائم امپورٹنٹ ہے، زوال کا ٹائم امپورٹنٹ ہے، مغرب کا ٹائم امپورٹنٹ ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کس ٹائم پر اور دن. حضرت یعقوب علیہ السلام جب برادران یوسف نے آ کر کہا تھا کہ بابا جان ہمارے لیے توبہ کیجیے گا، کروں گا توبہ، ٹال دیا اور جمعے کا انتظار کیا، اور جمعے والے دن بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں، جیسے آج کا دن جمعے کا دن ہے، ظہور امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا دن ہے، تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی. جب پوچھا گیا کہ آپ نے مؤخر کیوں کیا، ڈیلے کیوں کیا، فوراً دعا کیوں نہیں کی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا گناہ اتنا بڑا تھا کہ مجھے ڈر تھا خدا میری دعا کو ریجیکٹ نہ کر دے. روز جمعہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے دنیا کو بتایا کہ یہ دن، تو نمبر 1 ٹائم کون سا ہے، دن کون سا ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ مکان، جگہ کی بڑی اہمیت ہے. حتیٰ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی سکرات موت میں سختی ہو تو جہاں پر وہ ریگولر نماز پڑھتا تو اس کو وہاں پر لے جاؤ، سختی کم ہو جائے، وہاں پر دعا جلدی کمپیریٹیولی قبول ہوتی ہے. اور پھر چلتے چلتے سلسلوں کو لے کر جب یہاں پہنچتے ہیں زیر قبہ امام حسین علیہ السلام، اب تصور کیجئے روز جمعہ ہو اور آپ زیر قبہ ابی عبداللہ علیہ حسین علیہ السلام کھڑے ہوں اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہ پروردگار میری دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار میری مشکلات کو آسان فرما، پروردگار میری حاجتوں کو پورا فرما، پروردگار رزق میں برکت عطا فرما، توفیقات خیر میں اضافہ فرما، معرفت نافع فرما، خاتمہ بالخیر فرمانا، فلا تموتن وانتم مسلمین، خاتمہ بالخیر فرمانا پڑا. اللہم ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. انسان کھڑا ہو کر دعا کرے، پروردگار معرفت ابی عبداللہ اہل حسین نصیب فرما، محبت اہل بیت نصیب فرما، غم حسین نصیب فرما. حسین کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، غم کوئی نہ دے سوائے غم شبیر، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. انسان کھڑا ہو کر دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری آئندہ نسلیں دین اسلام کی پابند ہو، زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے سرباز بنے، سپاہی بنے، تو شکر نعمت ادا ہو، نماز شب پڑھنے کی توفیق ہو، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق ہو نصیب. یہ دعائیں عزیزان محترم اثر رکھتی ہیں، دعائیں ضروری ہیں. دعا گرہ کو کھولتی ہے، جیسے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دعا توفیق ہے اور سلب دعا عذاب الہی ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے توفیقات کو سلب کروا بیٹھتا ہے، پھر الہی و ربی کہنے کی توفیق نہیں ملتی، پھر اس زبان پر جو ہے وہ نام پروردگار آ نہیں سکتا. یہ سسٹم ہے عزیزان محترم. یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یہ معلومات، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ایک برابر ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جو جانتا ہے وہ کیا؟ وہ سسٹم کو جانتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر کے اللہ کے وعدے پر گھر کو تالا لگا کے، اللہ کے اس وعدے پر کہ 4 شبے کو عذاب نازل کر دوں گا، مطمئن ہو کے دروازہ بند کر کے چلے گئے، گھر کو تالا لگا کے چلے گئے. اور جب آثار عذاب دیکھے تو قوم حضرت یونس علیہ السلام دوڑ کر سب سے پہلے حضرت یونس کے گھر پر آئی کہ جا کے توبہ کر لیں، جا کے معافی مانگ لیں کہ غلطی ہو گئی، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ ایسی جو ہے نا وہ مطلب کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، مذاق اڑا رہے تھے، تسخیر، وہ کہتے ہیں نا مطلب تمسخر اڑا رہے تھے. لیکن اب جب اپنے آنکھوں سے عذاب آتا ہوا دیکھ لیے تو دوڑے آئے. لیکن دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے، طلاق لگا کے جا چکے. اب انہوں نے دیکھا کہ اسی شہر میں کچھ افراد ایسے ہیں جو نیک ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جو مقرب درگاہ الہی ہیں، نبی نہیں ہیں، پروفٹ نہیں ہیں، لیکن وہ مزاج خدا کو جانتے. وہ ان کے گھر گئے اور وہ ابھی تک موجود تھے، وہ بھی دیکھ چکے تھے آثار عذاب کے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. حضرت یونس علیہ السلام، اللہ رب العزت نے کہا نا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، جب صاحب مچھلی کی قسم کہ جو اس گمان کے ساتھ کہ بس ختم، انف از انف، دیٹس اٹ، ما اقدر. ایک حد ہوتی ہے نا صبر کی. تو کہا نہیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں. اتنے عرصے سے ان کو کہہ رہا ہوں کم نہ تولو، ایمانداری سے کام لو، 100 چیزیں نہیں مان کے تیرے مایوس ہو گئے. وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کو گمان یہ تھا، انہوں نے ظن یہ کیا کہ میں کر ہی نہیں سکتا، بس
پروردگار ان پر عذاب نازل کر، برباد کر دے ان کو. لیکن وہ ابھی تک اس امید میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ عذاب کو دیکھ کر توبہ کرنے، اور وہ مزاج خدا کو جانتے تھے کہ آخری لمحے تک بھی جو ہے پروردگار جب تک سکرات موت کی سختی شروع نہ ہو جائے اور جب تک وہ مادی پردوں سے پردے نہ ہٹ جائیں اور وہ پروسیس جو ہے نا وہ قبض روح کا شروع نہ ہو جائے، تب تک توبہ کی جا سکتی ہے. اس لمحے تک پروردگار منتظر ہوتا ہے. تو جب وہ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ عذاب کے آثار ہم بھی دیکھ رہے ہیں، کہا ابھی بھی کوئی توبہ کا چانس ہے؟ کہا ہاں ہے نا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو ایک طرف چھوڑ دو بلکتے ہوئے روئے، دوسری طرف خواتین کو بھیج دو کھلے آسمان کی طرف گریبان کھول کے کہو الہی و ربی، پروردگار گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو ستار ہے یا رب العالمین. اور کارگر ثابت ہوا. عذاب وعدہ الہی تھا اور نازل ہو چکا تھا، پروسیس شروع ہو چکا تھا، روانہ ہو چکا تھا، لیکن آتے ہوئے عذاب کو پلٹ دیا، روک دیا، واپس بلا لیا. کیوں؟ چونکہ انہوں نے گائیڈ کر دیا، چونکہ انہوں نے بیٹھ کر سچی توبہ کر لی، چونکہ خدا کی بارگاہ میں دعا کی، دعا کے اثرات دیکھیے، سچی توبہ کے اثرات دیکھیے کہ اس لمحے بھی اگر آپ بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں تو یبدل اللہ سیئات بالحسنہ، خدا تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. انسان اگر کبھی توجہ کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا الہی و ربی، پروردگار انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل، انسان اپنے من میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ بیٹھ کر سچی توبہ کرے، پھر عزیز محترم سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان. اور اس کی ایک آئیڈیل مثال کیا ہے کہ جب انسان کا ربط خدا سے ہوتا ہے، کنیکشن خدا سے ہوتا ہے، فریکوینسی خدا سے مل جاتی ہے، جب اپنے معاملات کو خدا کے سپورٹ اور ہر چیز خدا کے لیے للہ قربتاً اللہ ہو جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر 1400 سال سے جن مصیبتوں پر ہم رو رہے ہیں انہی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ملال نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا. اب تصور کیجئے نا کہ ہم آج مصائب کو سن کے روتے ہیں، داڑے مار مار کے، چیخیں مار مار کے، برداشت نہیں ہوتا. حسین مجھ کو معاف کرنا، کیوں آ گیا ہوں میں کربلا سے. اگر آپ سنیں اور سوچیں ایک مرتبہ تو انسان اس منظر کو سن کر جو ہے نا انسان کا کلیجہ پھٹتا ہے. لیکن انہی مصیبتوں کو حسین ابن علی علیہ السلام برداشت کر رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے عباس سے علمدار کمر بنی ہاشم، سقائے سکینہ کے بازو قلم ہو چکے ہوئے ہیں، آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی ہے، تیر لگا ہوا ہے، بازو کٹوا کے عباس نہر فرات کے کنارے لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے مولا حسین علیہ السلام اس حالت میں آتے ہیں، آخری ملاقات کرتے ہیں. اور عزیز محترم علی الاکبر 18 سال کا حسین کا جوان، جس کو بھیجتے ہوئے میرے مولا حسین جو ہے نا بار بار، اور مطلب کیفیت ہے نا ایک باپ کی. اور پھر آخر میں کہا تھا کہ محلن محلہ، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ اپنے چہرے کو میری طرف. اب تصور کیجئے کہ وہی امام حسین علیہ السلام جب علی اکبر نے کہا تھا نا علیک منی السلام، بابا میرا آخری سلام ہے، میرے مولا حسین کس طرح سے خیمے سے نکلے ہیں، کس طرح سے منہ کے بل گرے ہیں، کس طرح سے گرتے پڑتے اٹھتے بیٹھتے علی اکبر کے سرہانے پہنچے، اور علی اکبر آخری سانسیں لے رہے ہیں، برچھی ٹوٹی ہوئی ہے، پھل سینے میں لگا ہوا. مطلب تصور کیجئے نا کون حسین ابن جو برچی کا پھل نکالتے ہیں اور پھر اکبر کو اپنی گردن میں باہیں ڈال کے سینے سے لگا کے خیموں تک آتے ہیں مقتل سے. یہ حسین ابن علی. کہاں سے طاقت ملتی ہے؟ دعا کے اثرات. ایک ہی توکل اور اپنے رب سے ربط.
We have another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا الہ السلام مولا کا پاک کو سلام کیجیے. جی بسم اللہ. اپنے زمان میں رکھ کے مولا میں زمانہ والے صاحب کے مولا کو اپنے زمان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. علماء ذاکرین الباعث کو بھی ہمارے لیڈر قائد سب کو اپنے زمان اسلام کے خدا تمام ذرائع مقدسہ کے خالص ہوں. اور جو بھی مسلمان حالت جنگ میں مصیبت میں ظلم کے شکار کے اللہ مدد فرمائے حفاظت فرمائے. سب ہمارا کو اللہ شفا دے. بہت کے محمد والے ملک پاکستان حفاظت ہو. مولا کے زیادہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ سیدنا رسول اللہ سید السلام علیہ امیر المومنین سیدنا سید حافظ الزاہد العالمین. السلام علیکم ابا عبداللہ لسان علی بن لسان و اولاد لسان صحاب لسان. السلام علیکم وعلی غازی ابو الفضل عباس رمضان باب الحاج تقاعد سکینہ دنیا شو. السلام علیکم زینب سلام اللہ علیہ الشہداء کرم علماء السلام. السلام علیکم صاحب رسول بس زمان. السلام علیکم یا خلیف السلام علیکم معبود سویدان. السلام علیکم مرد زمان شریف السلام زمان آزاد. جزاک اللہ وعلیہ وسلم. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, آپ کی حاجات کو پورا فرمائے, آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جو خبریں آ رہی ہیں نیوز اور تجزیہ نگار جو انالیسز دے رہے ہیں اس میں ہمارے خطے میں انڈو پاک کے اندر جو ہے وہ جنگ کے بادل مڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں حرم امام حسین علیہ السلام سے صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا اور کسی کی بھی فیور میں نہیں ہوتا. تو ہمیں معاملے کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے. بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ جو ہیں, میڈیا اور حکومت اور سب, ان کو بھی چاہیے تھوڑا سا کول ڈاؤن. ہر چیز کا کوئی حل ہوتا ہے, مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکے. ایٹ دی اینڈ مذاکرات ہی ہونے, لڑنے مرنے کے بعد بھی بیٹھنا تو ٹیبل پر ہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ہے نا, دنیا میں جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے, ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے, مذاکرہ, ڈائیلاگ, وہیں پر بیٹھ کر فیصلہ ہوتا ہے. مروانے کے بعد, مرنے کے بعد, نقصان کے بعد, کسی کا بھی ہو, کسی کا کم کسی کا. جنگ کے اندر یہی ہوتا ہے نا, کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا. جنگ ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر ٹیبل پر مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرے. انسانیت کو, بشریت کو, دونوں ملکوں کی بات کر رہا ہوں میں. جنگ کی طرف نہ دکھینا. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو سلو کرنی پڑتی ہے. وہ بے شک 10 سال چلے, 20 سال چلے, 50 سال چلے, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ, مطلب طولانی ترین. ویسے تو ذرا آج کل کے زمانے میں تو اتنا لمبا وہ جو بھی وہ جو ہے نا وہ چلنے والا نہیں ہوتا معاملہ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خلاصہ کلام جو ہے یہ کہ طول تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ایٹ دی اینڈ سلو ہوئی اور 2.5 لاکھ کے ذریعے. تو بہتر نہیں ہے. 2025 ہے تو دونوں طرف سے جو ہے نا وہ مطلب کیا کہتے ہیں, سینس کے ساتھ جو ہے کول ڈاؤن کریں اور اپنے معاملات کو بیٹھ کر جو ہے نا جو بھی ہیں حق و انصاف کے ذریعے وہ 2.5 لاکھ کے ذریعے حل کریں. انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ پروردگار پوری دنیا میں امن و امان کو قائم اور دائم رکھے, بالخصوص ہمارے خطے کو ہر قسم کی جنگ سے محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار, یا خالق اکبر, یا خالق کائنات, یا غفور, یا رحیم, یا کریم, غفار, یا استار, یا حکیم, یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں
ہدیۃ مقبول و منظور فرما. جو مومن و مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار ہمیں رزق کے حلال فراوان نصیب فرما. ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. پوری دنیا میں امن و امان کا بول بالا فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار جو بچیاں دم بخت ان کے نیک نصیب فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہونے قیدوں سے رہائی عطا فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس نے ہمیں التماس دعا کہا پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم عطا فرما. ہمارے مراجع عظام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. پروردگار یا خالق کبر یا خالق کائنات یا غفور یا رحیم یا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا قیوم یا اللہ میرے مالک و خالق ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار روز جمعہ ہے میرے مالک و خالق اذن ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کو نصیب فرما. ہم سب کو ان کی معرفت نصیب فرما. ہم سب کو ان کے یاران و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. And inshallah we'll continue talking about Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wassalam sayings. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda Hafiz. انت روحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بإحساس. انا بدونك لا دنيا ولا دين. فيك ذوق طعم الحب يا حسين. انك ارسي نغمة لكل الناس. آيات الحب واقراك بإحساس. Spell you